Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 103 से लेकर आयत नंबर 110 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हम पढ़ेंगे 3 ऐसे लोगों की वाक़या कि जो जिनको मुनाफ़िक़त, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि तौबा की तो उनकी तौबा कबूल हुई जिन लोगों ने, मुनाफ़िकों ने, लेकिन वो ऐसे थे जिनकी तौबा ना कबूल हुई और वजह उनकी पढ़ेंगे कि क्यों ना कबूल हुई। उसके अलावा आज के लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। हम ये पढ़ेंगे कि मुनाफिक इस हद तक मुनाफिकत में अपने आप को ले जाते थे कि ये मदीने की मस्जिदों के मुकाबले में अपनी मस्जिदें बना लेते थे कि हम नेक दिखें। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 103 से कि ले लीजिए इनके मालों से सदका, आप पाक कर दीजिए इन्हें और तज़किया कीजिए, साथ इसके दुआए रहमत कीजिए इनके हक़ में, बेशक दुआ आपके लिए सुकून का ज़रिया है और इनके लिए, और अल्लाह बहुत खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। असल में ये आयत का ताल्लुक पिछले लेसन से भी है कि हमने पीछे पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मुनाफिक लोगों से सदका लेना नहीं है। मुनाफिक लोगों के माल को हमारे दीन को उनके माल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दे भी दें तो उनके माल को कबूल ना किया जाएगा। लेकिन अब अल्लाह ताला अब खुद फरमा रहे हैं कि इनकी तो इन लोगों के बारे में, किन लोगों के बारे में है कि इनसे सदका ले लो। ये वो मुनाफिक जिन्होंने तौबा की, अबू लबाबा और उनके 6 साथी जिन्होंने अपने आप को सतून से बांधा और फिर अपने आप को बांध कर अल्लाह से तौबा की कि हमसे गलती हुई, हम ग़ज़वा तबूक में ना जा सके, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी तौबा कबूल कर ली गई है और इनसे जो माल ये लोग खुशी से देना चाहते हैं उनको, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो सदका करता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ये सदका देना चाहते हैं आप इनसे ले लीजिए, बेशक सदका इनके पाक कर देगा इनको और इनको क्या नाम है, इनका तज़किया कर देगा, और आप इनके लिए ज़रूर दुआए रहमत करें कि इन लोगों ने नेकी की है और ये अल्लाह ताला इनकी ये माल कबूल करने वाला है। आगे चलते हैं। तो क्या नहीं जानते बेशक, आयत नंबर 104, क्या नहीं जानते बेशक अल्लाह वही जो कबूल करता है तौबा को अपने बंदों की और वो ले लेता है सदकात, और बेशक अल्लाह वही है बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला। तो फरमाया जा रहा है कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला अगर ये तौबा कब करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला इनके सच्चे दिल से माफ़ी भी कबूल करते हैं और अल्लाह ताला इनकी तौबा भी कबूल करते हैं और इनको अपनी बारगाह में दिए गए सदकात भी इनके कबूल कर ले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। और हदीस है सदका के बारे में कि सदका साइल के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में चला जाता है। तो अगर आप सदका देंगे तो वो अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है और अल्लाह ताला उसको डबल ट्रिपल करके देता है। उसके बारे में एक हदीस है कि अल्लाह जब तुम क्या नाम है, अल्लाह तुम्हारे सदका को दाएं हाथ से कबूल करता है और फिर इस तरह उसको परवरिश करता है जैसे तुम घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो, और वो फिर उसको बढ़ाता है और इस क्या नाम है, वो एक खजूर सदका इतना कि वो बहुत पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो मतलब अल्लाह ताला एक खजूर सदके को इतना अगर खालिस नीयत से हो तो वो अजर उसका डबल ट्रिपल इतना मिलता है कि बहुत पहाड़ के बराबर उसका अजर मिलता है। तो अल्लाह ताला की बहुत ही रहमत करने वाला है और हशर के दिन इंसान का सदका उसके लिए साया बनकर आएगा। और अल्लाह ये मुनाफिकीन का तज़किया करने वाला है, उनको साफ़ करने वाला है। अगर वो अपने गुनाहों के बाद तौबा कर लेते हैं, तो पहले हमने मुनाफिकीन का तज़किरा पढ़ा, फिर हमने ईमान वालों का तज़किरा पढ़ा, फिर उनका पढ़ा जिन्होंने तौबा की। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिनसे मतलब अल्लाह ताला ने हर एक किस्म के लोगों को बताया कि यही लोग हैं जिनकी तौबा कबूल होती है, कि जो अपनी गलतियों पर पशेमान हो जाते हैं। आगे आयत नंबर 105, कह दीजिए अमल करो पस अन करीब अल्लाह अमल तुम्हारा और रसूल का और अहले ईमान का भी, कि मतलब अमल करो, अल्लाह देख रहा है तुम्हारे अमाल को, रसूल के माल को भी, अहले ईमान वालों के माल को भी, अनकरीब तुम लुटाए जाओगे तरफ जानने वाले तो गैब को, और हाजिर हो गए फिर वो बताएगा तुम्हें वो जो तुम अमल करते।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم عمل کرو گے، چاہے وہ رسول ہو چاہے ایمان والے ہوں، تم لوگوں کے عمل تم لوگوں کے مطلب غیب کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جب تم اللہ کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تب تمہارے عمل پتہ لگ جائیں گے۔ اس میں یہاں اس کے اس انجام کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ جو کہ مطلب موت کے وقت اس کا انجام ہوتا ہے، اس کی موت کس وقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کسی کے عمل سے تب تک اٹریکٹ نہ ہو جب تک آپ اس کا آخر اچھا نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آخر اچھا بنائے، ہمارا انجام اچھا کرے، اور انجام کے اعتبار سے اگر ایک انسان ہے وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور مرنے وقت اس نے نیکی کرنے کے بجائے خودکشی کر لی، تو ایسا لوگ کیا بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ایسا بندہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارا خاتمہ اچھا کرے، کیونکہ خاتمہ سے ہی آپ کے پتہ لگے گا کہ آپ کا عمل کس طرح تھا۔ اگر آپ کا خاتمہ اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال میں کہیں نہ کہیں کمی رہ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ اچھا کرے، ہر مسلمان کا خاتمہ اچھا کرے، اور ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ احسن انجام ہمارا دے، اور ہر کام میں، اور دنیا میں رسوائی سے بچا، اور آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 106، اور کچھ دوسرے جو یہاں پہ مرجون کا لفظ ہے، جو مؤخر رکھے گئے ہیں امری حکم کے لیے، تو کچھ دوسرے ہیں جو مؤخر رکھے گئے ہیں حکم کے لیے اللہ کے، خواہ وہ عذاب دینے، خواہ وہ مہربان ہو ان پر، اور اللہ بہت خوب علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں مرجون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب مؤخر ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو جلد عنقریب، اس کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ عنقریب ان کو توبہ قبول کرے گا۔ یہ کن کا ذکر ہے؟ منافقین کے۔ یہ 3 ایسے صحابی تھے جن کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو انہوں نے منافقت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ مؤخر کر دی کہ تمہاری ابھی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس میں آ جاتے ہیں حلال بن امیہ، مرار بن ربی، اور حلال بن امیہ اور مرار بن ربی جو تھے یہ غزوہ بدر میں بھی اصحاب بدر ہیں، یہ غزوہ بدر میں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ کاف بن مالک آ جاتے ہیں۔ یہ کاف بن مالک کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ کے ٹھنڈے سائے اور پکی ہوئی فصلوں کی وجہ سے نے مجھے روک لیا، میں جا نہیں سکا۔ کہ مطلب وہ اپنی یہ بتاتے ہیں کہ ان سے مطلب یہ فضول چیزیں، مطلب دنیا کی چیزوں نے انہیں اٹریکٹ کر دیا، اور انہیں وہ تبوک، غزوہ تبوک جو بہت ہی مطلب صحرا کا سفر تھا، اس سفر سے وہ ڈر رہے تھے، اور وہ اس وجہ سے نہیں گئے، اور اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اتنا کہ یہ اعلیٰ درجے کے تھے اور بہت امیر لوگ تھے، سواریوں کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں گئے۔ پھر لیکن یہ ہٹ درم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی آتے ہی اب سب سے پہلے توبہ کی کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی اعتراف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شک پھر ان کو ایک سزا بھی تجویز ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں پراپر آیات آئیں گی، اور ان کو کیا سزا تجویز ہوئے گی اس میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی کا لیسن یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کی توبہ مؤخر کر دی گئی، اور لیکن جب یہاں پہ مرجون کا لفظ ہے نا، مؤخر کرنا، یہ اشارہ دیتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے مطلب غلطی کی، اور پھر ان کی مؤخر کی گئی۔ اور آگے ہے آیت نمبر، مطلب آیات ایسی ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ کہ اگر آپ انہیں نہ تفسیر سے پڑھیں تو آپ کو وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ لکھا کیا گیا ہے۔ تو ہر ایک آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ اچھے طریقے سے اسے سنیں اور سمجھیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 107 میں، وہ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ضرور پہنچانے والے یا ضرر پہنچانے والے، مطلب نقصان پہنچانے والے، اور کفر کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے درمیان ایمان والوں کے، اور گات لگانے والے اس شخص کے جس نے جنگ کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، اور البتہ میں وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں وہ ارادہ کرتے تھے ہم نے مگر بلائی کا، اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک پراپر بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہے اس کے پیچھے ایک پراپر بیک گراؤنڈ اور لیسن؟ اس کے پیچھے ایک پراپر بیک گراؤنڈ اور لیسن یہ ہے کہ یہ ابو عامر راہب کے بارے میں ذکر ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک خزرج قبیلے کا بڑا ہی عبادت گزار آدمی تھا، لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، کہ مطلب لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہو گئے اور متوجہ ہو گئے، اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عیسائی دین میں چلا گیا تھا، اور لوگ اس کو نہیں جانتے تھے ابھی کہ یہ عیسائی دین میں چلا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو یہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو یہ چاہتا تھا کہ یہ مدینہ کا سردار بنے۔ دوسری طرف ہم نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن ابی وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مدینہ کا سردار بنے، تو ان دونوں نے مطلب ایک چاہت ان کی کہ سردار بنے، اور پھر انہوں نے کیا کہ یہ ایسے تھے جنہوں نے غزوہ احد میں بہت لوگوں کو اکسایا اس عمر بن راہب نے، اور اس کے بعد اس نے کیا نام ہے دشمنی ایسے نمائی کہ اس نے علانی دشمنی اس نے کی تھی، اور احد میں کھڑے ہو کر انہوں نے کیا نام وہاں پہ گات بنائے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور کیا نام ہے، اور پھر ہوا کیا کہ یہاں پہ جو مسجد کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ روم اور عراق میں گئے، اور جب یہ روم اور عراق میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک مسجد تعمیر کریں، اور وہ مسجد تو ظاہراً تو یہ تھی کہ بہت نیکی کا کام ہے، لوگ وہاں پہ عبادت کریں گے، لیکن اصل میں وہ منافقوں کا اڈا تھا۔ اور کیا نام ہے مسجد تیار ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا، جب مسجد تیار ہوگی تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ آپ ہماری مسجد کی افتتاح کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک پہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام آ کر کریں گے، لیکن جب جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور یہ وحی نازل ہو گئی کہ یہ آیت آ گئی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ مسجدیں بناتے ہیں، اور اب یہ مسجد اصل میں مطلب یہ تمہارے سامنے قسمیں بھی کھائیں تو ان کے سامنے، تو انہوں نے یہ تو اصل میں گھات لگانے والے تھے، اور یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بلائی کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بلائی کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے یہ کیا اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مطلب کچھ لوگ ہمارے دین میں ایسے ہیں جو کہ مطلب بڑے دیندار بنتے ہیں، بعد میں برا کام کر دیتے ہیں، سب سارے مطلب آپ نے اس چیز کے بعد سوچا ہوگا کہ بہت کچھ مولوی ایسے ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کے بہت گناہ کر دیا، یا بہت بڑا غلطی کر دی، بہت برا کر دیا، یا انتہائی غلط قدم اٹھایا، تو ان لوگوں کی وجہ سے باقی سب مولویوں کے اوپر یا باقی سب لوگوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کیا نام ہے کویشچن مارک لگ گیا۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ یہی کچھ لوگ ہیں جو کہ مطلب باقیوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ مطلب کچھ بھی کر لیں، آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کو مطلب کیا ہماری مسجد جس کو تقویٰ سے بنائی گئی، مسجد قباء کا ذکر ہے کہ جو مسجد تقویٰ سے بنائی گئی، کیا وہ اس سے بہتر، کیا یہ مسجد اس سے بہتر ہو سکتی ہے، کہ مطلب جس کو انہوں نے اپنی منافقت کا اڈا بنانے کی کوشش کی، اور جو مسجد قباء تھی وہ وادی قباء میں بنائی گئی تھی، اور وہ کیا نام ہے عمر بن عوف کے قبیلے میں جانے سے پہلے وہ مسجد سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ تو آگے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہاں سے نہ آپ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، البتہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر، اور پہلے دن سے مطلب مسجد قباء کا ذکر ہے جس کا پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ سے اس کی بنیاد رکھی، اور حدیث ہے کہ جو مسجد قباء میں ایک دفعہ مطلب نماز پڑھے گا وہ ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اس کو بہت زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپ کھڑے ہوں اس میں، کہ اس میں جو کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، اور اللہ وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو یہاں پاک صاف یہ طہارت کے لوگوں کو کن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسجد جو تقویٰ پہ بنی وہاں پہ طہارت والے لوگ ہی رہیں، تو یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اصل میں جب عمر بن عوف کے قبیلے میں جانے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وہ لوگ قبیلہ جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ یہود کے ساتھ رہتا تھا، انہوں نے اپنے پڑوسی یہود سے سیکھا، اور وہ کیا سیکھا انہوں نے، ان کے پڑوسی یہود کیا نام ہے انہوں نے کچھ ان سے سیکھا کہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، جب بھی اپنی طہارت کرتے تھے پانی کا استعمال کرتے تھے یا پھر یہ مٹی کا استعمال کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے پڑوسی یہود سے سیکھا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہود بہت ہی صفائی پسند ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ایسے طہارت والے لوگ تھے کہ انہوں نے یہود میں اگر کوئی اچھائی دیکھی تو وہ خود لے لی، کہ کوئی ہر اچھی چیز کو اندر کیپچر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہ اللہ نے اپنے اندر لے لی، اور نہ آپ کھڑے ہوں گے اس میں کبھی بھی، البتہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقویٰ پہ پہلے دن سے، زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، اور اس میں کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ پاک صاف، اور اللہ وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ مطلب یہ عمر بن عوف قبیلہ کا بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کہ پاک صاف رہتے ہیں۔ اور آگے آخری آیات ہم پڑھیں گے 109 اور 110۔
تو کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے رضامندی پر بہتر ہے کہ یہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مسجد جو تقوی پہ بنی اور ایک مسجد جو انہوں نے اپنی نفاق پہ بنائی، کیا وہ برابر ہو سکتی ہے؟ یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت ایک کنارے پر کھائی کے گرنے کی تو وہ لے گری سے آگ میں، مطلب ایک کھائی کے ایگزامپل ہے کہ جہنم کی ایک کھائی کی طرح انہوں نے ایک بنائی اور وہ اس کو جہنم میں گرا پڑی۔ ایک خالص کام اگر آپ کرتے ہیں خلوص نیت سے تو آپ ایک کھجور ہی کسی کو دے دیتے ہیں، آپ 1 روپیہ ہی کسی کو دے دیتے ہیں، وہی آپ کے لیے بہت بڑا ہے اگر آپ نے خلوص نیت سے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری مسجد بنا رہے ہو اور آپ کی نیت ہے کہ میں دکھاوا کروں، یا آپ کی نیت ہے کہ میں سب کے سامنے اچھا بن جاؤں، یا آپ کی نیت ہے کہ میں منافقت کرنے لگوں، تو یہ سب چیزوں میں پھر آپ کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ خالص نیت سے ہی بے شک 1 روپیہ کیوں نہ ہو وہ قبول ہوگا اور ڈبل ٹرپل کر دے گا، لیکن یہ چیز قبول نہ ہوگی اور یہ اس سے بدتر ہے کہ 1 روپیہ بھی دیا جائے۔ آگے ہے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ تو یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں، کیونکہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ یہ کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جب یہ کھوکھلے ہوں گے، ظالم ہوں گے، تو عمارت بھی ان کی کھوکھلی ہوگی۔ تو آیت نمبر 110 ہے کہ ہمیشہ رہے گی عمارت اس کی وہ جو انہوں نے بنائی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ تو نہیں سوری، یہ تھا کہ ہمیشہ رہے گی عمارت اس کی انہوں نے بنائی، شک کے سبب اس کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کو شک کے بنیاد پر انہوں نے اپنی منافقت کی نظر اپنی ایک جو بنائی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور وہ ان کو کوئی کام نہیں دے گی، کیونکہ اللہ خوب حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کی نفاق کی نیت سے کوئی کام کرو گے تو اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، بلکہ وہ کام کیا بھی آپ کا کسی زمرے میں نہیں، آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کو توڑنے کا یا مسجد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو اس میں سے دھواں نکلا تھا۔ تو مطلب ان لوگوں کے برے اعمال ایسے تھے کہ وہ مسجد جس کی نیت ہی اچھی نہیں تھی، وہ مسجد کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر عبادت نہیں کرنی اور وہاں پہ آپ کا مقصد منافقت کرنا یا لوگوں کو برے کاموں میں ڈالنا ہے یا برائی کو انکریج کرنا، اسلام سے روکنا ہے، تو وہ مسجد پھر مسجد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین، جزاک اللہ۔